अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेसन नंबर 25 है, जो कि इसम वाले हिस्से का आखिरी सबक है। हमने जो लोग आप में से शुरू से साथ हैं इस साल के कोर्स में, उन्होंने तजवीद वाला हिस्सा भी पढ़ा होगा। तो तजवीद के बाद हमने रमज़ान के बाद ये ग्रामर का हिस्सा शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 2 हिस्से होंगे, एक इसम वाला होगा, एक फ़ेल वाला होगा। तो इसम वाला हिस्सा जो है उसका आज आखिरी लेसन है और वो भी बड़ा मुख्तसर सा है, बस एक छोटा सा मौजू है हरफ निदा का, वो हम पूरा करेंगे। तो आज हमारा इसम वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर हम अगली क्लास से फ़ेल वाला हिस्सा शुरू करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम इस साल के एंड तक इंशाअल्लाह ये कोर्स पूरा कर लेंगे। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं, लेसन नंबर 25। अच्छा, ये लेसन नंबर 25 है हरफ निदा। तो इसके साथ ही जो लिखा हुआ है ना हिस्सा अव्वल, इसको आप समझें कि ये नहीं है, क्योंकि ये असल में इस बुनियादी कोर्स में इतना ही शामिल है हरफ निदा जो हमारे मौजू में है। तो ये जो हिस्सा अव्वल के अल्फाज हैं ना, ये इसलिए है कि वो आगे अगले एडवांस कोर्स में हिस्सा दोम आता है। तो आप ये समझ लें हरफ निदा या, ये लफ्ज या जो है ना, या और अलिफ, या ये है असल में हरफ निदा। इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा को लेसन है आज का, ज्यादा नहीं है। और इसमें क्या है कि जी हम पुकारने के लिए जब किसी को कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो है हरफ निदा। निदा का मतलब होता है कॉल करना, पुकारना। तो जो हरफ पुकारने के लिए इस्तेमाल होगा उसको हरफ निदा कहेंगे। और उर्दू में भी हम या का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई और भी है, जैसे ए या ओ, या वो यानी रुतबे के लिहाज से, उम्र के लिहाज से जिसको पुकारा जाता है उस हिसाब से वो हरफ निदा भी चेंज होता है। और फिर लहजा भी चेंज होता है कि अगर हम किसी बच्चे को पुकारेंगे तो किस और अंदाज में पुकारेंगे, किसी बड़े को पुकारेंगे तो और अंदाज से पुकारेंगे, किसी और ज्यादा मोहतरम और इज्जत वाले शख्स को पुकारेंगे तो जरा और अदब से हमारा अंदाज डिफरेंट होगा। इसी तरह अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो हमारा और दरखास्त वाला अंदाज होगा, जैसे हम दुआ करते हुए पुकारते हैं या अल्लाह या इलाही, या अपनी जुबान में पुकारते हैं। तो ये फिर इसी तरह किसी को प्यार मोहब्बत से, एहतराम से पुकारेंगे तो और अंदाज होगा, गुस्से से पुकारेंगे तो और अंदाज होगा। तो लेकिन हरफ निदा वही होता है, जो वो लहजा बदलता है लेकिन हरफ वही रहती है। तो लहजे से बाज़ औक़ात मतलब बदल जाता है। तो जिस तरह हर जुबान में किसी को पुकारने के लिए जो अल्फाज मखसूस होते हैं उन्हें ही हरफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। यानी जो हरफ इस्तेमाल होगा पुकारने के लिए उसको हरफ निदा, और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। तो उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, ए मेरे भाई या ओ लड़के, तो इस तरह ये पुकारने का अंदाज है ना। तो इसमें लड़का या भाई जो है वो मुनादा कहलाएंगे और ए का लफ्ज हरफ निदा होगा। तो अरबी में ज्यादातर जो है ना वो या हरफ निदा के तौर पर इस्तेमाल होता है, या और अलिफ मिला के ना या। तो मुनादा की मुख्तलिफ किस्में हैं जिनके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने कवायद हैं। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये 3 मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं मुनादा की। यानी हरफ निदा हो गया ना या,
اور منادہ جو ہے وہ جس طرح کا ہوگا اس حساب سے ہم پھر طے کریں گے کہ جی ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے یا کو، اور یا اس کے استعمال سے کیا مختلف صورت پیدا ہوگی یا کیا اس کی شکل بنے گی یا ہم اس کو کیسے پکاریں گے، یہ اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں اس کو۔ پہلی صورت کیا ہے جی کہ منادہ جو ہے وہ تنوین والا ہو۔ ہم اسماء کی مختلف اقسام پڑھتے آئے ہیں نا اب تک، تو بہت سے اسماء بلکہ زیادہ تر اسماء جو بنیادی شکل ہوتی ہے ان کی نکرہ حالت میں وہ تنوین والا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ مثال لکھی ہوئی ہے زید، رجل، تو اس پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، یعنی حرف ندا پہلے آئے گا، منادہ بعد میں آئے گا، تو منادہ اگر تنوین والا ہے تو اس کی تنوین کو ختم کر دے گا۔ ختم سے مراد کہ ہلکا کر دے گا، ایک پیش یا دمہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اس کا کیا ہو جائے گا جی، یہ زیدن جو تھا نا یہ بن گیا یا زیدو، یعنی زیدن کی بجائے یہ ایک دمہ رہ گیا، دوسرا ہٹ گیا۔ زیدن کو اگر زید نامی کوئی شخص ہے اور اس کو پکارنا ہو تو ہم کہیں گے یا زیدو، یا زیدن نہیں کہیں گے۔ ویسے تو جب ہم پکاریں گے تو ہم یا زید کہہ دیں گے، ہم جو ہے نا وہ جو پیش کے سمیت نہیں بولیں گے، لیکن جب اس کو پراپر لکھا جائے گا تو گرامر کے حساب سے وہ جو دو پیش تھے وہ اب ایک رہ گئے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں نا اے آدمی یا اے شخص، تو اس کو عربی میں کہیں گے رجلن، تو جب یا لگ جائے گا تو ہم کہیں گے یا رجلو، اب رجلن کیا بن گیا، رجلو، اے آدمی۔ تو یہ پہلی صورت کیا ہو گئی کہ اگر منادہ تنوین والا ہو تو اس کی تنوین ہلکی ہو جائے گی، یعنی دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے منادہ کی کہ منادہ معرف باللام ہو۔ معرف باللام ہم بڑی بار بات کر چکے ہوں، امید ہے کہ آپ سب کے اوپر واضح ہے کہ معرف باللام کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو الف لام سے شروع ہوتا ہے اور معرفہ حالت میں ہوتا ہے۔ معرفہ حالت میں کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا، ان کی شکل کیا کئی ہو سکتی ہے، کئی قسم کی، تو ایک معرفہ حالت اسم کی یہ ہوتی ہے جو معرف باللام کہلاتی ہے، یعنی الف لام لگانے سے ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں، یعنی جیسے رجلن سے الرجل، تو اب یہ ہے معرف باللام۔ تو یہ ایک مثال تو ہو گئی الرجل۔ دوسری مثال ہے الطفلۃ، الرجل آدمی کو کہتے ہیں، الطفلۃ بچے کو کہتے ہیں۔ تو جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین آٹومیٹک پہلے سے ہی ہلکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی آخر میں لام کے اوپر پیش آ رہی ہے یا تا کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ تو ان پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو مذکر کے ساتھ ایھا اور مؤنث کے ساتھ ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے الرجل کی مثال اگر لیں تو اس میں ہے یا پہلے لگا اور بیچ میں آ گیا ایھا، یا ایھا الرجل، اس کو اب یا الرجل نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یا ایھا الرجل۔ جب تنوین والا منادہ ہوگا تب ایھا وغیرہ نہیں لگے گا، وہ تو سمپل کیا ہے جیسے ہم نے پہلی صورت میں اوپر پڑھا نا کہ اس کی تنوین ہلکی ہو جائے گی۔ لیکن اگر معرف باللام ہو منادہ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ایھا لگائیں گے، پہلے یا پھر ایھا اور اس کے بعد الرجل اگر مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہو منادہ تو پھر کیا ہوگا ایتھا، جیسے یہ ہے نا طفلہ بچی، تو یا ایتھا الطفلۃ۔ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں نا یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یا الناس مطلب تو اس سے بھی واضح ہو رہا ہے نا، اے لوگو، یا کا مطلب ہے الناس کا مطلب لوگو، لیکن چونکہ وہ معرف باللام ہے، الف لام پہلے لگا ہوا ہے ناس سے، تو اس لیے یا ایھا الناس۔ اسی طرح مؤنث کی مثال ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ کو معروف لگ رہے ہیں نا، سنے، تو اس میں کیا ہے، نفس چونکہ مؤنث ہے، اس مؤنث ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ آیا ایتھا، تو یا ایھا الرجل یا ایتھا الطفلۃ۔ تو یہ دوسری صورت ہوگی کہ اگر منادہ معرف باللام ہے تو اس سے پہلے یا کے بعد ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگے گا۔ یہ ہوگی دو صورتیں۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ منادہ مرکب اضافی ہو۔ مرکب اضافی تو آپ جانتے ہیں
ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضاف الیہ ہوتا ہے, دونوں مل کے مرکب اضافی کہلاتے ہیں, جس میں ایک کی دوسرے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کتاب الولدی, لڑکے کی کتاب, ٹھیک ہے, ولد احمد, احمد کا بیٹا. تو یہ ہے مرکب اضافی. تو مرکب اضافی میں ایک ہوتا ہے مضاف, دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. تو اگر مضاف اور مضاف الیہ ہو, یعنی مرکب اضافی منادہ کی شکل ہو, یعنی ہم نے کسی ایسے شخص کو پکارنا ہے جس کا نام مرکب اضافی کی شکل میں ہو, تو پھر اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے جو مضاف ہے نا وہ منصوب ہو جائے گا, یعنی اس پہ نصب آ جائے گا. جیسے مثال دیکھیے, اب یہ مثالیں جو لکھی نا عبداللہ اور عبد الرحمن, اس میں ایکچولی یہ ٹائپنگ ایرر ہے, دال کے اوپر پیش اور یہاں بھی دال کے اوپر پیش کر لیں, کیونکہ یہ نارمل حالت میں عبداللہ ہے نام, عبداللہی, عبد الرحمانی, ٹھیک ہے, عبد السمیعی. یہ ہم نے پہلے بھی پریکٹس کر رکھی نا ان کی, کہ عبد اور اللہ, تو جب ملا کے لکھیں گے تو عبداللہی. تو یہ عام طور پہ کامن نام ہوتا ہے نا مسلمانوں میں, عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہت کامن نام ہے. یہ ویسے بھی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق بھی یہ نام رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے. تو عبداللہ اور عبد الرحمن بڑے کامن نام ہیں پوری مسلم ورلڈ میں. تو اب جب اس طرح کا نام ہو اور اس کو ہم نے پکارنا ہو, یعنی وہ منادہ کی شکل بنے, تو پہلے تو وہی لگے گا حرف ندا یا, لیکن یا کے ساتھ کیا ہوگا, جب یا لگ جائے گا تو پھر عبداللہ نہیں رہے گا, عبداللہ. ٹھیک ہے, عبداللہ, دال کے اوپر زبر ہو جائے گی پیش کی بجائے, یہ ہے نا پیش, تو اس کو ہم زبر دے دیں گے. اسی طرح عبد الرحمن ہے تو اس کے دال کو عبد الرحمن. ٹھیک ہے جی, یا عبد الرحمن اور یا عبداللہ, بس اتنی چھوٹی سی تبدیلی ہے. دال جو ہے نا, یعنی جو مضاف ہے پہلے والا حصہ, اس میں عبداللہ میں عبد یہ مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ ہے, تو مضاف کو منصوب کر دینا ہے. اور منصوب کیا ہوتا ہے, یعنی پیش ہے اگر تو اس کو زبر کر دیں گے. تو عبداللہ سے عبداللہ اور عبد الرحمن سے عبد الرحمن. تو اچھا, دوسری بات کیا ہے کہ بعض اوقات حرف ندا یا کے بغیر بھی صرف وہ نام لکھا ہوتا ہے, جیسے عبد الرحمن خالی اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یا آلریڈی شامل ہے, وہ معذوف ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب کہ اس میں وہ شامل ہے. جب دال کے اوپر زبر دیکھیں گے عبد الرحمن کے یا عبداللہ کے, تو سمجھ جائیں کہ یہ منادہ کی شکل میں لکھا ہوا ہے, یعنی یا لگانا ضروری نہیں ہوتا. اسی طرح یعنی تب بھی اسے منادہ مانا جاتا ہے. یہ اسلوب اردو میں بھی موجود ہے. اکثر ہم لفظ اے کے بغیر بھی صرف عبد الرحمن نون کو یعنی ذرا کھینچ کر بلاتے ہیں نا, جیسے میں نے کسی کو بلانا ہو جس کا نام فرض کیا عبداللہ ہے, تو میں کہوں گا عبداللہ, یعنی ہم اردو میں تو عام طور پر دال کے اوپر پیش ہی کہتے ہیں, لیکن وہ میرا بولنے کا انداز بتا دے گا کہ کوئی عبداللہ نام کا شخص ہے جس کو میں بلا رہا ہوں. اگر میں ویسے کہوں عبداللہ تو یہ تو ایک نارمل ہے, لیکن اگر میں کہوں عبداللہ یا عبد الرحمن یا احمد, تو یہ تھوڑا سا جب ہم کھینچ کے اور زور سے بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے, سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نام کے کسی شخص کو بلا رہا ہے. تو یعنی اس میں آلریڈی حرف ندا موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں اے عبداللہ, اگر میں خالی کہہ دوں نا عبداللہ, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں عبداللہ نام کے کسی بچے کو یا کسی شخص کو بلا رہا ہوں. تو عربی میں بھی بعینہ ہی اگر وہ زبر کے ساتھ بول رہا ہے یا لکھا ہوا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ منادہ شکل میں ہے. اچھا, اسی طرح عربی میں یا کے بغیر عبد الرحمن نصب کے ساتھ ہو تو اسے منادہ سمجھے. اسی لیے اس کی ایک اور مشہور مثال دیکھیے, ربنا. ہم بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں, ہمیں یاد ہیں, جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. تو ایکچولی تو صحیح حالت میں تو لفظ ہے ربنا, یعنی ربن اور نا. دیکھیے نا, ربن ہوتا ہے رب, اور اگر اس کے ساتھ نہ لگ جائے تو یہ بن جاتا ہے ربنا, یعنی ہمارا رب. ٹھیک ہے, ربو ربنا, ہمارا رب. لیکن اگر لکھا ہو ربنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی کہ یا ربنا ہے. جیسے یہاں دیکھیے ترکیب بنی ہوئی نا, یا اور اس میں ایڈ ہوا ربنا, تو کیا بن گیا یا ربنا, اور پھر یا بھی اگر ہٹا دیں
تو کیا رہ گیا؟ ربنا. تو ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. اگر ربنا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب، اور اگر لکھا ہوا ہو ربنا تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو شروع میں جو ربنا ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. تو وہ اس لیے کہ چونکہ با کے اوپر زبر ہے، اگر با کے اوپر پیش ہو تو پھر ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ عربی میں میم مشدد جو ہے نا، یعنی میم اور اس کے اوپر شد، یہ جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھنا جیسے میم کے اوپر شد ہے، یہ مد نہیں ہے، یہ بھی حرف ندا ہے لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے. بس ایک لفظ جو ہے نا اللہ اور اس کے ساتھ میم مشدد اگر لگا دیں زبر کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا؟ اللہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی حرف ندا شامل ہے. یہ جو میم ہے نا یہ حرف ندا کے طور پر آیا ہے، تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو یہ اللہم اے ہمارے اللہ یا اے میرے اللہ، اس میں یعنی اے یا حرف ندا آلریڈی شامل سمجھا جاتا ہے. باقی یہ میم عام طور پر حرف ندا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، اس کا مخصوص استعمال اسی میں. تو آج جو ہے نا ہمارا حرف ندا والا موضوع بس اتنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف ندا بیسیکلی کیا ہے؟ یا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ میم مشدد بھی استعمال ہوا. اور یا کے استعمال کی ہم نے 3 صورتیں دیکھی ہیں. کیا کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ تنوین والا اگر منادہ ہو اسم تو اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو وہ تنوین ہلکی ہو جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی. دوسری صورت ہم نے کیا سیکھی کہ اگر منادہ جو ہے وہ اگر معرف باللام ہو تو پھر اس کے ساتھ مذکر کی صورت میں ایھا لگے گا اور مؤنث کی صورت میں ایتھا لگے گا. اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر منادہ جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل ہو تو پھر جو اس میں مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا. مضاف الیہ تو ویسے ہی مجرور ہوتا ہے، وہ اپنی شکل میں رہے گا، لیکن جو مضاف ہے یعنی پہلا اسم جو ہے مرکب اضافی میں وہ منصوب ہو جائے گا. جیسے عبداللہ یا عبد اللہ ہو جائے گا، عبد الرحمن یا عبد الرحمن ہو جائے گا. اور آخری بات ہم نے دیکھا کہ اگر یا نہ بھی لگا ہو تو ہم منادہ کی شکل دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اس میں یا آلریڈی شامل ہے. جیسے ربنا، اگر خالی عبداللہ لکھا ہے، عبد الرحمن لکھا ہے، ربنا لکھا ہے تو اس کا مطلب اس میں یا شامل ہے. تو آج کا لیسن ہمارا اس میں کور ہو گیا اتنے حصے میں. اب جو ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے اچھا آج کی، اس میں ایک یہ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ آج کے لیسن کو کور کرے گی کہ آج ہم نے جو حرف ندا کا استعمال سیکھا ہے اس سے متعلق تھوڑی ہے ایکسرسائز، لیکن ساتھ چونکہ آج ہمارا اسم والا حصہ مکمل ہو رہا ہے تو اس میں کچھ ایسے جملے بھی آئیں گے ایکسرسائز میں جو تھوڑی سی پیچھے کی ریویژن بھی ہوگی. تو آپ نے اس میں ذہن میں لا کر جو اصول ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کو ریکال کر کے تو ان کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کرنی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے کریں آج کی ایکسرسائز کو. تو جیسے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے یہ والا حصہ جو ہے نا یہ تو ہے وہی حرف ندا والا جو آج کا ہمارا لیسن ہے نا. اس میں اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے جیل کے 2 ساتھیوں، اے میری قوم، اے میرے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو. اچھا یہ اتفاق سے 5 جملے ہیں اور 5 کے 5 یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے تو اس لیے آپ کے لیے آسان ہے. ایک تو یہ ہے کہ آسان ہے، اگر آپ تھوڑا سرچ کر لیں قرآن کو، یا تو آپ کو پہلے ہی آتے ہوں گے، اگر نہیں بھی آتے تو تھوڑا سرچ کر لیں تو آپ کو قرآن پاک میں یہ عربی کے الفاظ مل جائیں گے ان اردو کے جو متبادل ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوتے ہیں تو کیسے استعمال ہوں گے، دوسرا آپ کا یہ ترجمہ صحیح ہو جائے گا کہ کیسے کرنا ہے. یہ ایز اٹ از وہی الفاظ ہیں جو عربی میں قرآن پاک میں اے آسمانوں اور زمین کے رب. ٹھیک ہے، جیسے میں پہلا اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے یا رب السماوات والارض. یہ ہم میرا خیال ہے پیچھے بھی کسی لیسن میں کر چکے ہیں یہ مثال. تو اسی طرح یہ ایون بلکہ یہ جو ہے جیل کے 2 ساتھیوں یہ بھی ہم نے ریسنٹلی کسی لیسن میں کیا ہے اور ہو سکتا ہے باقی بھی کر رکھے ہوں تو یہ آپ نے ان کا عربی ترجمہ کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو یہ الفاظ ہیں جو آپ کے ویکیبلری کے لیے ہیں، جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے نئے الفاظ ہیں. ممکن ہے اس میں کچھ الفاظ آپ کو آلریڈی پتہ ہوں، کچھ نئے ہوں. جیسے سیدن، اب سیدن ویسے تو ہم اردو میں سید اور معنوں میں لیتے ہیں لیکن سید سے مراد سمپلی تو یہ ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس کو سید کہہ دیتے ہیں اور جو مؤنث ہے
खातून है, लड़की है, उसके साथ सैयदा लगता है। तो जैसे हम आम मानों में मिस्टर और मिस्टर कहते हैं ना, तो उसी तरह ये अरबी में सैयद और सैयदा इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरे मानों में ये सैयद को जरा एहतराम के साथ, जो आपका बड़ा होता है, जो सरबराह होता है, आका या सरदार जिसको कहते हैं, उन मानों में भी सैयद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, खस्म जो है ये हमारे यहाँ कुछ और मानों में भी इस्तेमाल होता है, कोई हस्बैंड के मानों में भी कुछ रीजन्स में हमारे हैं। लेकिन खस्म जो है ना, वो अरबी में एक तो झगड़ालू यानी जो लड़ाई झगड़ा करने वाला उसको भी कहते हैं, और दूसरा ये जो डिस्काउंट नहीं हम कहते जिसको, कि रियायत जिसको हम कहते हैं, कोई चीज की कीमत में हमें रियायत दे दें, डिस्काउंट, तो वो भी इन मानों में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, काहिर ये आपने सुन रखा होगा, ये जबरदस्त या कहार के मानों में गुस्से वाला, उसके मानों में आता है। हुदन हिदायत, ये पहले हम लिसान जुबान को कहते हैं। अच्छा, मिन दादातुन मेज को कहते हैं, और मेज के लिए और अल्फाज भी हम पढ़ चुके हैं, मकतब भी कहते हैं मेज को, मकतबुन, और ताविलातुन भी कहते हैं। तो ये अरबी में बड़ी वसी जुबान है, एक एक चीज के लिए कई कई अल्फाज। अच्छा, इसी तरह और आगे कुछ अल्फाज हैं ज़खीरा अल्फाज में। मुसरिफुन कहते हैं फजूल खर्च को, ठीक है। तहत कहते हैं नीचे को। वस्फुन, अच्छा वस्फुन जो है ना, ये कहते हैं ये मेले नहीं है, ये मैले है। ये जो हम कहते हैं ना डर्टी है चीज, मैली है चीज, कि वो गंदी है यानी साफ नहीं है, उसको कहते हैं वस्फुन। जिद्दन कहते हैं बहुत ज्यादा, जिसको हम अंग्रेजी में वेरी कहते हैं। जैसे कहना हो ना वेरी गुड, तो गुड को कहते हैं जय्यद, लेकिन वेरी गुड कहना हो तो जय्यद जिद्दन। इसी तरह कहना हो खूबसूरत तो हम कहते हैं जमीलन, लेकिन अगर कहना हो बहुत खूबसूरत तो जमील जिद्दन। तो ये जिद्दन साथ लगता है उसमें मजीद जोर पैदा करने के लिए, यानी बहुत के माना। अच्छा, बवाब, बाब कहते हैं दरवाजे को, आप जानते हैं, और उसकी जमा होती है अबवाब। लेकिन बवाब जो होता है ये दरबान होता है मादा इसमें भी वही है, उसी से ये निकला है। लेकिन बवाब, वाव के ऊपर तशदीद है और इसमें पहले अलिफ नहीं है, वो अबवाब होता है दरवाजे की जमा, यानी एक से ज्यादा दरवाजे होंगे तो हम कहेंगे अबवाब। लेकिन ये है बवाबुन, तो बवाबुन कहते हैं दरबान, चौकीदार, यानी जो दरवाजे के पास खड़ा होकर हिफाजत करता है। फौक छत को भी कहते हैं और ऊपर को भी कहते हैं। और माँ, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इस्तफामिया के तौर पर, ये मनफी के मानों में भी आता है, ये इसमें मौसूल के तौर पर भी आता है, ये इस्तफामिया यानी क्वेश्चन के लिए भी आता है। तो रिजलुन कहते हैं पाँव को, फुट। रजुलुन आदमी को कहते हैं, लेकिन रिजलुन है ये, रा के नीचे जेर है और जीम साकिन है और फिर लाम तनवीन वाला है, तो रिजलुन पैर को कहते हैं। सहलुन आसान यानी इजी को कहते हैं। तो ये तो हो गया अल्फाज आपकी वोकैबुलरी के लिए। अब आगे जो है ना, ये उर्दू में तर्जुमा करने के लिए हैं कुछ जुमले, ये आपने बड़ा गौर फिक्र करके फिर इनको करना है, क्योंकि इसमें आज के लेसन के अलावा पीछे की भी थोड़ी रिवीजन है। ये आप देखें, जैसे ये दिया हुआ ना, या अय्युहर रजुलु मस्मुक, ए आदमी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अब देखें ना, या ए हो गया, रजुलु आदमी हो गया, लेकिन ये अय्युहा हमने अभी सीखा है ना कि अगर मुनादा मुर्रफ बिल लाम हो तो फिर मुजक्कर की सूरत में अय्युहा आएगा और मुन्नस की सूरत में अय्यतुहा। तो ये एक्चुअली वही हुआ है कि अय्युहा एज सच इसका कोई माना नहीं है, लेकिन ये अरबी कंस्ट्रक्शन में जुमला बनाते हुए जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें अय्युहा लगाएंगे। तो कुरान पाक में भी आप देखेंगे इसका इस्तेमाल, या अय्युहल्लज़ीना, ठीक है, या अय्युहन्नासु। तो ये क्या हुआ, या अय्युहर रजुलु, ए आदमी, मा इस्मु का या मस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है। अब आगे वो जवाब क्या दे रहा है, या सय्यदी, ए मेरे आका, इस्मी अब्दुल्ला ही, मेरा नाम अब्दुल्ला है, ठीक है। तो अब इसमें या का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन अब जैसे ये मा इस्मु का या इस्मी अब्दुल्लाही, ये वो चीजें हैं जो हमने पीछे जितनी चीजें अब तक पढ़ी हैं वो अगर हमारे ज़हन में कवायद होंगे तो फिर हम आसानी से इनको कर सकते हैं। इसी तरह आगे या अब्दुल्लाही, अब देखें ना, या यहाँ क्या था, इस्मी अब्दुल्लाही, मेरा नाम अब्दुल्ला, तो यहाँ अब्दुल्ला है, तो यहाँ अब्दुल्ला है, दाल के ऊपर जबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले या लगा हुआ। तो या अब्दुल्लाही, ए अब्दुल्ला, हल अंता खैयातुन औ नज्जारुन, क्या तुम दर्जी हो या बढ़ई हो। खैयात कहते हैं टेलर को, नज्जार कहते हैं कारपेंटर को।
تو اسی طرح آپ نے یہ سارے جملوں کا اردو ترجمہ کرنا ہے. تو یہ کچھ تو الفاظ قرآن پاک سے ہیں، کچھ ویسے ہیں جملے. تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو سوال تھا یا عبداللہ سے، اس کا جواب دے رہا ما انا خیاط. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہاں پہ آیا تھا ما کیا کے معنوں میں، ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے ما انا خیاط، میں درزی نہیں ہوں. یہاں ما منفی کے معنوں میں آ رہا ہے. او نجارن، میں درزی یا بڑھئی نہیں ہوں یا سیدی، بل انا بواب، بلکہ میں دربان ہوں یا چوکی دار ہوں. تو آگے کیا ہے، یا استاذو دروس. اب یہاں استاذو آیا نا، استاذن نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یا لگا ہوا ہے. تو یا استاذو دروس کتاب العربی. اب دیکھیے یہ مرکب اضافی تھوڑا پیچیدہ ہے، اس میں 3 اسماء استعمال ہوئے ہیں کہ یعنی عربی کی کتاب کا درس. ٹھیک ہے. دروس کتاب ہوتا اگر تو ہوتا کتاب کا درس، لیکن یہ ہے دروس کتاب العربی، کتاب عربی کی کتاب کا درس. سہلتن جدن. اب سہلا کیا ہے؟ آسان، اور جدن بہت. تو کیا مطلب بنا؟ اے استاد عربی کی کتاب کا درس بہت آسان. اب یہ دیکھیے ان اللہ ربی و ربکم. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں. بل انتم قوم مسرفین، یہ بھی وہاں سے لیا گیا ہے. مصرف ابھی آپ نے دیکھا نا، ہم نے وہ الفاظ میں دیا ہوا ہے فضول خرچ. اللہ ربنا، ہم قوم خصمون، القرآن کتابکم و کتابنا. اب اس میں وہ جو ضمائر متصلہ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، کتابکم کتابنا. اللہ عالم الغیب وعندہ علم الساعہ. ٹھیک ہے، اللہ غیب کا عالم ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. پھر یہ سارے اسی طرح یہ زیادہ تر قرآن پاک سے الفاظ ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں اس کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا ترجمہ اوپر بتا دیا گیا. تو یہ آپ نے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے مزید کچھ ایکسرسائز، ایک اور ہے، وہ ہے کہ اس میں عربی کا ترجمہ کرنا ہے اردو سے عربی میں. یہ دیکھیے عبد الرحمن کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ اب یہ کوشچن ہے نا، تو عبد الرحمن سے کوشچن کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے کوئی حرف ندا نہیں لگا ہوا اے یا او یا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بلا رہا ہے عبد الرحمن کو کہ عبد الرحمن کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے. تو اب آپ نے اس کا عربی ترجمہ کرتا ہوا ساتھ یا لگانا ہے. جب یا لگائیں گے تو عبد الرحمن نہیں لکھیں گے، عبد الرحمن لکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سیکھا ہے. پھر باقی آپ اوپر کے جو عربی والے الفاظ دیے گئے ہیں انہی میں سے یہ اس کا آپ کو مل جائے گا ملتا جلتا. یہ مشکل نہیں ہے. کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے، تو کیا حل ہوتا ہے، حل. ٹھیک ہے. باقی تمہارے پاس اندک قیامت کا علم، علم القیامہ یا علم الساعہ. تو یہ تقریباً میں نے آپ کو بتا دیا پورا. اس کا جواب وہ دے رہا ہے نہیں میرے سردار، لا سیدی، بلکہ بل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے پاس کتاب، الکتاب کا علم ہے، علم الکتاب. تو بہت آسان ہے، بس آپ نے ان کو ملانا ہے اور ذرا بس قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں زبر لگنی ہے، کہاں پیش لگنی ہے، کہاں زیر لگنی ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے مطلب بدل جاتا ہے. تو اسی طرح ہے جی اے لڑکے اس مؤنث کا نام کیا ہے. یعنی اب ویسے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اے لڑکے اس کا نام کیا ہے، لیکن اب یہ عربی میں کرتے ہوئے اگر جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو جملے میں اور اس کی ترکیب ہوگی، اگر مؤنث ہے تو اور ترکیب ہوگی. تو اس لیے بریکٹ میں مؤنث لکھتی ہے. مؤنث کا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا لفظ مؤنث کا، بلکہ ترجمہ یہی کرنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. لیکن مؤنث میں اور مذکر میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بریکٹ میں مؤنث لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اس کا نام ہم کیسے کہتے ہیں؟ اب اگر مذکر ہو تو ہم کہیں گے اسمہ، اور مؤنث ہوگا تو اسمہا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو وہ واضح کر دیا اشارتاً. اچھا، اس کے بعد کیا وہ تیری استانی ہے؟ اب یہ استانی معلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آخری حصہ ہے یہ پیج، یہ ہمارے اس لیسن کا بھی آخری پیج ہے اور ہمارے حصہ اسم کا بھی آخری حصہ ہے. تو یہ اب وہی جو پچھلے پیج پہ سوال تھا نا، اس کا جواب ہے جی نہیں، بلکہ وہ میری ماں ہے. کیا وہ تیری ماں عالمہ نہیں ہے؟ اب اس میں کوشچن بھی ہے اور منفی بھی ہے. یہ ہم جملہ اسمیہ کے طور پر اس طرح کے جملے بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہے، کیوں نہیں جناب وہ عالمہ ہے اور اس کا علم بہت ہی نافع ہے.
ٹھیک ہے، اس میں سارے الفاظ جو ہے نا آپ کے جانے پہچانے، کوئی نیا لفظ نہیں. نافع کو نافع کہتے ہیں عربی میں بھی. کیا وہ تیرے مدرسہ کے اساتذہ بیٹھے ہیں؟ بیٹھنا ہوتا ہے نا جلسہ. جی نہیں، میرے مدرسہ کے اساتذہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ وہ مصروف ہیں. مصروف مشغول کہتے ہیں. اس کے مطابق آپ جمع ہے تو اس کی جمع بنا سکتے ہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں. اچھا، نعمتن عربی میں بھی نعمتن ہے، لیکن دو جب آئیں گی تو پھر آپ اس کا مثنیٰ بنا لیں. ٹھیک ہے، نماز صلاح ہوتی ہے، قربانی نسک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی الفاظ وہی ہیں. اور بے شک کے لیے آپ انا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور لقد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیا تمہارا رب غفور ہے؟ بے شک ہمارا رب رحیم و غفور ہے. استاد اور استانی کا بچہ اور ان کی بچی بیٹھے ہیں. اب یہ بیٹھے ہیں تو جمع ہو جائے گا نا، کیونکہ بچہ اور بچی دو ہیں، بلکہ یہ مثنیٰ ہوگا، جمع نہیں ہوگا. استاد اور استانی کا بچہ اور ان کی بچی، یعنی ایک بچہ اور ایک بچی، تو یہ مثنیٰ کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا ہے. زینب کے دونوں ہاتھ صاف ہیں اور اس کے دونوں پیر میلے ہیں. اب یہ صاف کے لیے نظیف ہوگا اور میلے کے لیے وصف. ابھی ہم نے پڑھا نا آج کے، لیکن یہ دو پیر ہیں اور دو ہاتھ ہیں تو آپ نے پھر اس کی مثنیٰ شکل بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے جی فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے اور تمہارے پاس کچھ نافع کتابیں ہیں. اب یہ جو تمہارا کا جو آپ نے عربی ترجمہ کرنا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جمع مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ اشارتاً آپ کو بریکٹ میں بتا دیا گیا. پھر تمہاری زبان عربی اور ہماری زبان اردو ہے. عربی اور اردو تو سیم رہے گا، عربی میں بھی الفاظ، لیکن زبان کو کہتے ہیں لسان. ٹھیک ہے جی. آسمان سروں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، سروں کے اوپر، سر کی جمع سروں یعنی ہیڈ جو ہوتا ہے، تو یہ ہے راسن ہوتا ہے واحد اور جمع ہوتی ہے روسا. ٹھیک ہے، سروں کے اوپر ہے اللہ روس. ٹھیک ہے، روس جمع ہو جائے گی. میرا قلم کتاب کے نیچے ہے. نیچے کی عربی ہوتی ہے تحت. ہماری کتابیں استاد کی میز کے نیچے ہیں. تو میز کی عربی آپ طاولہ بھی لکھ سکتے ہیں اور مکتب بھی لکھ سکتے ہیں. اور تیسرا لفظ بھی آج آپ کو پتہ چل گیا ہے، منضدۃ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ ہمارا لیسن بھی پورا ہو گیا اور ہمارا یہ کورس کا جو پارٹ 1 ہے نا، پہلا حصہ اسم والا، یہ الحمدللہ آج ہم نے پورا کر لیا ہے. اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں نے پورا یہاں تک مکمل کلاسیں پڑھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد آج کی تھوڑی ایکسرسائز لمبی بھی ہے اور تھوڑی سی آپ کو بریک بھی مل جائے گی. اس ویک میں اب جو دوسری کلاس وینسڈے کی ہے نا، وہ میں اسکپ کر دوں گا. تو اگلی کلاس ہماری ہوگی سنڈے کو. تو سنڈے سے ہم انشاءاللہ فعل والا حصہ استعمال شروع کریں گے. اس کا پہلا لیسن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسی سال کے اندر اس کو جتنے لیسن اس کے ہوئے نا اسم والے حصے کے 25 ہیں یہ، تو وہ بھی کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اتنے ہی ہوں گے. تو ہم نے ہفتے میں 2 کلاسز کرتے کرتے انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ تک ہم پورا کر دیں. تو آج کا لیسن ہمارا اس حساب سے پورا ہو گیا جی. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.